अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ अस्मत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, कोरोना वायरस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अभी तक मौजूद है। हिफाजती तदाबीर हो रही हैं, उस पर बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में काम हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी पूरी टीम और इसी के साथ साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, ICT के इदारे सब इस पे मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं। आने वाले वक्त में किस तरह इससे निपटना है, क्योंकि लगता है कि ये 2-4 दिन की बात नहीं, हमने कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। बेहतर ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं, यही बातचीत हम करेंगे कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी बाबर साहब से। बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बिजी थे, आपकी मीटिंग्स भी हैं, हर वक्त आपकी चलती रहती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आवाम भी अवेयर हों। कोरोना के साथ अब हमने ऐसा लगता है कि इसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। मौसर हिकमत अमली ICT में कमिश्नर की हैसियत से आपकी क्या है? जी, इसमें ऐसा है कि जो ICT में तमाम जो एफ़र्ट्स हैं वो जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी सरबराही के अंदर हो रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। इसी तरीके से एक इंक्लूसिव अप्रोच रखी गई है और तमाम इदारे मिल के इसके अंदर काम कर रहे हैं। जो डिसीजन मेकिंग NCOC के अंदर होती है उसके मुताबिक जो SOPs हैं, लोकल डायनामिक्स को देखते हुए जो DC इस्लामाबाद हैं वो उसके SOPs इशू करते हैं। फिर तमाम हमारे जो इदारे हैं, स्पेशली जो पुलिस है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर की रोल प्ले करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके पीछे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे हमारी TTQ स्ट्रेटजी है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि किन लोगों को हमने टेस्ट करना है, किन लोगों को उनको ट्रैक किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, फिर उनको क्वारंटीन किया जाता है। इसी लिहाज से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके लिए 18 क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें अभी तक हज़ारों लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। इसी तरह 10,000 से ऊपर लोगों के टेस्ट हो चुके हैं और इस्लामाबाद में जो रिकवरी रेट है वो भी अभी तक ठीक चल रहा है। इसी तरह DC ऑफिस के अंदर एक कोरोना नर्व सेंटर भी बना हुआ है जिसमें हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और हमारे ADC ईस्ट उसको हेड कर रहे हैं। और उसके अंदर ये तमाम एनालिसिस भी किया जाता है कि किन सेक्टर्स के अंदर जो कोरोना है केसेस जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं और उसके लिए क्या हिकमत अमली अदा करनी चाहिए। तो ये तमाम एविडेंस बेस्ड हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा के मुताबिक ये तमाम डिसीजंस लिए जाते हैं और SOPs बनाई जाती हैं, फिर उन SOPs की इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर वो लोग हैं जो कि इस कोरोना से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, जैसे हमारी वर्किंग क्लास है, लेबरर्स हैं, उन तमाम के लिए भी ख़ास इक़दाम किए गए हैं। हमारे पास इस वक्त 10 जो हैं ओवरऑल इस्लामाबाद के अंदर 10 हमारे पास लंगर खाने मौजूद हैं जिनमें से 5 जो हैं मोबाइल लंगर खाने हैं। 4,000 से ज़्यादा लोग डेली बेसिस के ऊपर उसमें खाना खाते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें इसी तरीके से एहसास प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद ने PM एहसास प्रोग्राम में मिल के उसकी जो बेनिफिशरीज़ हैं उन बेनिफिशरीज़ का डेटा कलेक्शन, फिर उनको डिस्पर्समेंट ऑफ चेक्स में एक की रोल अदा किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सिनेरियो में चूंकि रमज़ान भी था तो उसमें प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं जिसमें हमने ऑल्टरनेट्स भी दी हैं। उन ऑल्टरनेट्स में हमारी दुरुस्त दाम ऐप है जिसके अंदर कोई भी बंदा जाके इस्लामाबाद के अंदर DC रेट के ऊपर फ्री होम डिलीवरी करा सकता है। बिल्कुल ठीक सर, आपने कहा कि आपके पास 10 लंगर खानों में लोग जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाते तो वहाँ पे SOP पे अमल हो पाता है कि फासला रखा जाए खाने के दौरान भी और अंदर जाने के दौरान भी? इसमें ऐसा है कि लंगर खानों में तमाम हमारे लंगर खानों के अंदर SOPs को मेंटेन किया जा रहा है। उसके लिए हमारा मैजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद होता है, पुलिस भी डिप्लॉयड होती है और जो लंगर खाने की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंश्योर करती है कि जो 6 फुट का डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जाए, लोगों ने मास्क पहने हों, वहाँ पे सैनिटाइज़र जो हैं वो भी मौजूद हैं। बल्कि आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पे हो रही है। ये हमने विज़िट किया है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो आपका अमला है वो तरबियत याफ्ता है, क्योंकि आम आदमी, मज़दूर आदमी वो सैनिटाइज़र, वो ये साबन, वो मास्क और ये दास्तानें वो ख़रीदने की सिक्कत भी नहीं रखता या ख़रीदता भी नहीं है। तो जब आपका लंगर खाना शुरू होता है तो ये चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं।
جی بالکل، ہمارے جو جتنے بھی سٹاف ہیں ابھی تک ہم نہ صرف جو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کا سٹاف ہے بلکہ جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، اور جو بھی لوگ کرونا فائٹ کے اندر انوالوڈ ہیں ان کو این ڈی ایم کی طرف سے بھی، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ماسک بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں، پی پی سوٹس بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں، شیلڈز بھی پرووائڈ کی گئی ہیں. تو یہ ایک لارجر ایفرٹ ہے جو ہم نے کی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے کہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو بھی ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے پی پی ایکوپمنٹ جو ہے لمیٹڈ ریسورسز میں جو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. جو ہمارا سٹاف ڈپلائڈ ہے ایسے لوگوں میں ان کو بھی اسی طریقے سے ان کی سیشنز بھی ہوئے ہیں، ہیلتھ ورکرز کے ساتھ بھی سیشنز ہوئے ہیں، جو لوگ اس پرابلم کی جو ایس او پیز ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کیا ہیلتھ اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں، ان تمام نے گاہے بگاہے ان سب کو ہم ٹرین کرتے رہتے ہیں اپنے ورکرز کو، تاکہ وہ خود بھی انفورس کریں ان ایس او پیز کو اور لوگوں کو بھی ٹرین کر سکیں کہ کیسے انفورس. ایک اور دیکھا ہے کہ 20,000 سے زائد لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوشل سیکورٹی کے جو ہے وہ پاس رجسٹرڈ ہیں. اس میں ہم ہوٹلز کے لوگ دیکھتے ہیں، اس میں ہم شو روم کے لوگ دیکھتے ہیں، میریجز ہال کے لوگ ہیں. جو لوگ اب کھانا لے کے وہاں پہ جاتے ہیں ان کو بھی ایس او پی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آپ کی کوئی ٹیم ہے جو ان کو چیک کرتی رہتی ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق، ایس او پی کے مطابق عمل ہو رہا ہے؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے پاس 1300 سے زیادہ اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، آل کمرشل اسٹیبلشمنٹس، جن کی ٹوٹل تعداد کوئی 35,000 کے قریب ورک فورس ہے جو سوشل سیکیورٹی ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور اس میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب فیملی ممبرز بنتے ہیں جن کی ہیلتھ کی پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی کے اوپر ہے. اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہیں یا جو ہمارے وہ تمام جگہیں جہاں پہ کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے ان کی چیکنگ کی ڈومین جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ آفس کی بھی ہوتی ہے، ایم سی آئی بھی وہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو میجسٹریٹس ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ 3 جگہوں کے اوپر ان کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، فوڈ کوالٹی کی چیکنگ، ہائیجینک کنڈیشنز کی چیکنگ، اور کیا انہوں نے ایس او پیز فالو کی ہیں، جو کچن کے اندر ورکرز کام کر رہے ہیں کیا انہوں نے ہیڈس کیپس پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کی چیکنگ میجسٹریٹ، ڈی ایچ او آفس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم سی آئی کا اسٹاف ہے وہ تینوں ایم سی آئی کے جو کنسرن لوگ ہیں وہ تینوں کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی تک اس کے اندر ہمیں ایک اس کی ڈیلی رپورٹس بھی بنتی ہیں، ویکلی رپورٹس بھی بنتی ہیں. 9,000 سے زیادہ انسپیکشنز ہمارے اے سیز اور میجسٹریٹس نے کی ہیں مختلف سٹورز کے اوپر، پرائس چیکنگ کے لیے، ہائیجین کو چیک کرنے کے لیے، کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے. اور اس میں آلموسٹ 100 سے زیادہ ایف آئی آرز بھی رجسٹر ہو چکی ہیں، 100 سے زیادہ دکانیں جو ہیں وہ سیل بھی ہو چکی ہیں، اور کوئی 35 لاکھ سے اوپر کا جرمانہ بھی کیا جا چکا ہوا ہے پرائس کنٹرول سے ریلیٹڈ. جو مختلف ادارے ہیں سوشل سیکورٹی کے ساتھ جو منسلک ہیں، جس طرح مختلف بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں یا اس طرح کے ادارے، ان کی کوئی تفصیل بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے، مزدور ہوتا ہے، محنت کش ہوتا ہے، اس کو ریفر آپ کرتے ہیں، اس کو پرائرٹی پہ دیکھا جاتا ہے، ہاسپٹل کون کون سے ہیں؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ ہماری جو اس کا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ تمام رجسٹرڈ ورکرز کو ایک کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 ڈسپنسریز بھی جو ان کی پرائمری ڈسپنسریز ہوتی ہیں وہ ایشو کی جاتی ہیں. وہ ان ڈسپنسریز پہ جاتے ہیں، اگر ان کا علاج وہاں سے ممکن ہو تو وہاں پہ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ ہاسپٹلز جیسے کہ سی ڈی ہاسپٹل ہے، پیمز ہیں، ملٹیپل ہاسپٹلز ہیں، اس پینل کو ہم فردر ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے ورک فورس ہے وہ بہتر طریقے سے ٹیرشری فیسلٹیز کو بھی اویل کر سکے. اس کو اور پینل آف ہاسپٹلس کو ایکسپینڈ بھی کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کو ہاسپٹلس میں ریفر کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ان کی جو دوائیوں کا خرچہ ہے وہ بھی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہی بیئر کرتا ہے. اور اس میں ہم ایک فیڈ بیک ماڈل جو ہے وہ بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ اب جتنے بھی ہماری ورکرز ہیں جو اس فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں کہ ان سے اب ہم ایک ڈفرینٹ سسٹمز بنا رہے ہیں، ان سے فون کر کے اور ایپس کے ذریعے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ اپنی اس فیسلٹی سے خوش تھے، جس ہاسپٹل میں آپ گئے کہ آپ کو اس میں ٹریٹمنٹ ٹھیک ملی، کن طریقوں سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو جو سروس ڈیلیوری ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر اس وقت کام کیا جا رہا ہے کہ اس سروس ڈیلیوری کو کیسے بہتر طریقے سے جو ہمارے مزدور لوگ ہیں، وہ ان کی فیملیز ہیں، ان تک پہنچایا جا سکے. اور اس میں عنقریب ہم ایک ایپ بھی لانچ کر رہے ہیں، اور فیس بک اور ایپ کے تھرو جو کوئی بھی اگر مزدور ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اس نے چیک کرانا ہے تو وہی آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کر سکے گا اور ڈسپنسری میں جائے گا، اور فردر ٹیرشری ہاسپٹل کے اندر وہیں سے اس کو ریفر کر دیا جائے گا. ایک اور چیز ہم نے کمشنر صاحب دیکھی کہ وزیر اعظم صاحب بہت ٹچی ہیں، خاص طور پہ مزدور محنت کش سے. لاک ڈاؤن کی بھی انہوں نے شدید لاک ڈاؤن کی مخالفت کی.
کیا یہ جو پروگرام ہے احساس پروگرام، اس نے بھی آپ کے پروگراموں کے ساتھ جوائنٹ ہو کے تقویت دی ہے آپ کے پروگرام کو؟ احساس پروگرام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، احساس پروگرام نے آئی تھنک یہ بہت بڑی سکسیس ہے، جس میں ٹارگیٹڈ لوگوں کو سبسڈی پرووائڈ کی گئی ہے. اسی طریقے سے اس ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے اندر بھی 30,000 سے اوپر اس کے بینیفیشریز ہیں جن کو احساس پروگرام نے بینیفٹ کیا ہے. اور اس کی ایک کافی لمبی ایس او پی تھی جس کے تحت نادرا سے سرٹن ڈیٹا لے کے اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ملٹیپل اپنے سامنے سینٹرز بنائے، وہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، پھر وہ ڈیٹا نادرا سے ویریفائی ہوا، اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے، اور جس طریقے سے گورنمنٹ کا ویژن تھا اس طریقے سے ایڈمنسٹریشنز جو ہیں وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر. جی، ادارے آپ کے مختلف، جس طرح سی ڈی اے کا ادارہ ہو گیا، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں این ڈی ایم اے کا ادارہ ہو گیا، آپ کی ایڈمنسٹریشن ان سے بھی بیٹھ کے جوائنٹ ایڈونچر بھی کرتی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ جی جو کہ اوور آل جو کووڈ کی ہماری جو وار آن کووڈ اسلام آباد کے اندر ہے، آف کورس اٹ از بینگ فائٹ انڈر دی چیف کمشنر آفس. تو چیف کمشنر آفس اوور آل اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن سی ڈی اے کا الگ ادارہ ہے، این ڈی ایم اے کا الگ ادارہ ہے، ان سے ہماری کوآرڈینیشنز رہتی ہیں. بہت سے معاملات میں اسپیشلی این ڈی اے کے ساتھ بہت کوآرڈینیشنز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے جو اے ڈی سی جی ہیں اور ڈی صاحب ہیں وہ این ڈی ایم اے کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ این سی او سی ہے، بہت ساری ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ اگر کوئی بھی کوآرڈینیشن سے ریلیٹڈ کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی ایشو ہو تو ان کو ریزالو کیا جاتا ہے. اور لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ادارہ اکیلا کام کر رہا ہے اور اس سے فروٹس آ رہے ہیں. یہ ایک بڑی سکسیزفل ابھی تک ہم نے پوری پاکستان کے اندر اسپیسیفکلی اسلام آباد کے اندر جو ایک اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی گئی ہے جو بڑی سکسیزفل ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، تمام اداروں نے اس کے اندر مل کے کام کیا ہے. اوورآل اب تک جو آپ صورتحال دیکھتے ہیں، اب کئی ہفتے ہو گئے اس کرونا کو ہمارے ساتھ، آپ کی اسٹریٹجی جو تھی، آپ کی جو تربیت تھی، آپ کی ورکشاپ تھی، سیمینار تھے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ تعداد آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کنٹرول میں ہے جو اب تک سامنے آئی ہے کرونا کی؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈی سی آفس میں نرو سینٹر بنا ہوا ہے، کرونا نرو سینٹر اس کا نام ہے. اس کے اندر اس طرح کا تمام ڈیٹا کا انالیسس ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس ایپیڈیمولوجسٹ موجود ہیں، اسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں، ہمارے ڈی ایچ او آفس کے لوگ ہیں. تو یہ تمام مل کے اس کے اوپر بڑا ڈیپ انالیسس ہوتا ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ کس طریقے سے جا رہے ہیں. سیکٹر وائز بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اس حد تک بریک ڈاؤن ہوتا ہے کہ جو اوور آل کرونا پیشنٹس ہیں ان میں سے ہاؤس وائفس کتنی ہیں، ان میں سے لیبررز کتنے ہیں، ان میں سے فارنرز کتنے ہیں، میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، ایوریج ایج کتنی ہے، سیکٹرز میں بھی کس اسپیسیفک ایریا کے اندر زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، کس ایریا کے اندر، اور پھر اس کے لحاظ سے پھر اس ڈیٹا کے مطابق سرٹن چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کی جاتی ہیں. تو اس پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ جی یہ نمبر زیادہ ہے یا آگے بڑھے گا یا کم بڑھے گا. لیکن ابھی تک جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کی جو ایفرٹس ہیں، اس سے ایک چیز بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ کرونا کے نمبرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں وہ کافی حد تک کنٹرولڈ ہیں. اور انشاءاللہ لیکن لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو ایس او پیز ہیں، اسپیشلی چونکہ اب مارکیٹس اوپن کرنے کے بعد جو ڈی سی آفس نے ایس او پیز ایشو کی ہیں سوشل ڈسٹینسنگ سے ریلیٹڈ، ہیلتھ پروٹوکول سے ریلیٹڈ، باربر شاپس میں، جمز میں، مالز کے اندر، مارکیٹس کے اندر، وہ ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ہمارے ادارے ہیں جیسے ہماری ٹریڈ یونینز ہیں، پھر ہماری مراکز کے جو لوگ ہیں، مارکیٹ کمیٹیز ہیں، ان تمام کے تعاون سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. علماء کا کردار ہے جی، اس میں بڑا آئی تھنک ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور ابھی تک جو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی گئی ہے مساجد میں، اس میں ان کا ایک بہت گہرا رول ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام قسم کی جو ایس او پیز ہیں ریلیٹڈ ٹو نماز، ان کو امپلیمنٹ کریں گے. ایک اور کمشنر صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو عوام کی طرف سے رسپانس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی جو اچھی ہے کہ شروع میں ایک فیئر تھا، خوف تھا، چیزیں بہت زیادہ خرید لی جاتی تھی، یوٹیلیٹی سٹور سے ڈمپ کر دی جاتی تھیں چیزیں. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کمی آئی ہے. کیا ایسا ہے جو ہمارا تاثر ہے؟ دوسرا، عید آ رہی ہے، عید والے دنوں میں اسلام آباد سے موسٹلی لوگ اپنے علاقوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ تدابیر آپ کریں گے کہ کیونکہ کرونا کے پیشنٹ وہاں پہ ہو سکتے ہیں، تو کس طریقے سے اس کو آپ کیسے دیکھیں؟
جی اس میں ایسا ہے کہ ہماری جو ہے وہ ڈیلی سٹاک رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ایشو کرتا ہے، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ویٹ کی اور باقی کموڈیٹیز کی کتنے بیگز موجود ہیں. تو اس طرح کی ابھی تک جو اسلام آباد میں جو مینجمنٹ ہے، ہمارے پاس ان تمام فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس کی انف کوانٹٹی موجود ہے. اسی طرح اسلام آباد کے اندر منڈی بھی ہے جس کے اندر جو فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہیں ان کی لارج کوانٹٹی آتی ہے. اور تو ابھی کوئی ایسی ہمیں کوئی ایسا کرائسس نظر نہیں آ رہا کہ ویٹ کا یا شوگر کا یا کسی اور فوڈ کموڈیٹی کی اندر کوئی پرابلم آ جائے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایک کرائسس سے گزر رہا تھا، اور جو آپ نے بات مینشن کی کہ لوگوں نے بائنگ جو ہے اسٹاک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی جو پرائسز ہیں وہ ایک اسٹیبل ٹرینڈ کے ساتھ چل رہی ہیں، اور ڈیلی بیسس کے اوپر پرائس کنٹرول کو بڑی اسٹرانگلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر بھی ہم نے اسپیشلی ڈی سی آفس نے اس کے اندر ایک اسپیشل ایپس بھی بنائی ہیں جس کے تھرو ہمارے جو تمام اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ہمارے جو میجسٹریٹس ہیں، وہ جتنی چیکنگ کرتے ہیں ان تمام کو ڈیجیٹائز بھی کیا گیا ہے. اور اس کے اگر ہم اس رمضان کے نمبرز بھی دیکھ لیں تو اس میں ابھی تک 35 لاکھ سے اوپر کا فائن ہو چکا ہے، 1000 سے اوپر کی ریڈز ہو چکی ہیں، 3000 سے اوپر کی انسپیکشنز ہو چکی ہیں، 100 سے اوپر دکانیں جو ہیں وہ سیل ہو چکی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ پرائس کو کنٹرول کیا جا سکے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پیونیٹیو ایکشنز لینے ہیں، فائنز کرنے ہیں، ایف آئی آرز کرنی ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹیوز بھی پرووائڈ کرنے ہیں. تو ان آلٹرنیٹیوز کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو موبائل یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ پورے اسلام آباد کے اندر اس وقت موجود ہیں. اور اگین اس کے اندر بہت سے لوگوں کو گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹس کے اوپر، اسپیشلی جہاں ہمیں لگے کہ جیسے پہلے کچھ علاقے لاک ڈاؤن ہوئے وہاں پہ ہمارے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز چلے جاتے تھے. یوٹیلیٹی سٹورز اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن اس کو مل کے چلا رہی تھی. پھر بہت سی فیئر پرائس شاپس کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پہ آپ ڈی سی ریٹ کے اوپر چیزیں خرید سکتے ہیں. اسی طریقے سے آن لائن آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہماری ایپ درست دام سے آن لائن ڈیلیوری کرا سکتے ہیں، جس میں فری آف کاسٹ ڈیلیوری ہے، اور آپ کو سبزیاں اور فروٹ جو ہیں اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر ڈی سی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ مہیا ہوں گی. اس میں جہاں تک سوشل سیکیورٹی کا تعلق ہے، سوشل سیکیورٹی کا کوئی ہاسپٹل اپنا نہیں ہے. سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی ہیلتھ پرووائڈرز کے اوپر ریلائی کرتی ہے. وہ ہمارے پارٹنرز ہیں جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ سروسز دیتی ہیں. اور ہمارا جو سٹاف ہے وہ چونکہ سوشل سیکیورٹی میں جہاں ان کی نیڈ ہے، جیسے میں نے بتایا کچھ سٹاف ہمارا کوارنٹین سینٹرز پہ بھی ہم نے لگایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹاف جو ہے وہ لنگر خانوں کے اندر بھی لگا ہوا ہے. تو جو اہم ڈیوٹیز ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے جو فردر ایس او پیز فائنلائز ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی یہ تمام چیزیں کی جائیں. یہ ٹائیگر فورس جو آئی ہے وہ والنٹیئر کام کرے گی، کچھ ان کے ساتھ بھی آپ کا کوآرڈینیشن بنا؟ جی آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے اس میں کام کر رہی ہے، اور ٹائیگر فورس کے جو پرائمری رولز ہیں اس میں وہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پرائس چیکنگ کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اسی طریقے سے ایس او پیز مینٹین کرنے کے اندر کر رہی ہے، پرائمرلی جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تراویح کا ٹائم ہے اور نماز کا ٹائم ہے اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ کی جو ایس او پیز ہیں ان کو مینٹین کرنے کے اندر ٹائیگر فورس ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. آپ کے ذہن میں سر پورا ایک آئیڈیا تھا، آپ ڈسکشن میں میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ سوشل سیکورٹی میں بہتری کے لیے بہت زیادہ ذہنی طور پہ آپ کے پاس ہے پلان ہے، اس میں کچھ شیئر کریں گے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ مزید بہتری کے لیے؟ جی اس میں پرائمرلی اگر ہم ایک بالکل میکرو لیول پہ دیکھیں تو پرائمری گول یہ ہے کہ جو 35,000 ہمارے مزدور رجسٹرڈ ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب ان کی فیملیز ملا کے ہوتی ہیں، ان کو جو ہیلتھ ریلیٹڈ سروس ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، اس کے اندر اس سروس ڈیلیوری کو بہتر کیا جا سکے. اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ کچھ ہم اپنی ڈسپنسریز بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں، نمبر آف ڈسپنسریز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور جو نمبر آف ٹیرشری کیئر کی فیسلٹیز تھیں ان کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں جو ہماری پارٹنرشپس ہوں گی، جیویز ہوں گی. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے یا جو ہمارا مزدور ہے جو رجسٹرڈ ہے سوشل سیکیورٹی کے ساتھ، رجسٹرڈ ورکر کو ایک بہتر ہیلتھ سروس پرووائڈ کی جا سکے. اور کیونکہ یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، یہ ہم سرٹن جو چارجز ہیں وہ جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ اس کے امپلائر کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ سروس ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بہتر کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم تھوڑا ڈیجیٹائز بھی کر رہے ہیں کہ تمام جو رجسٹرڈ ورکرز ہوں گے ان فیوچر وہ اپنے موبائل سے میسج کے تھرو، کال کے تھرو یا ایپ کے تھرو اپنی ڈسپنسری میں یا ٹیرشری کیئر ہاسپٹل میں اپنی بکنگ کرا سکیں گے.
کہ اگر کسی نے چیک کرانے کے لیے جانا ہے تو اپنے موبائل کے اوپر پہلے بکنگ کرا لے گا تاکہ مطلب آپ اس میں اپنے سوشل میڈیا کو بھی انوالو کریں گے کیونکہ وہی آپ کے لیے رابطے کا ذریعہ ہوگا. جی سوشل میڈیا جو ہے وہ پرائمریلی لوگوں تک ایک ہماری جتنی بھی ٹارگیٹ آڈینس ہے جو رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان تک پہنچنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے, اور اسی طریقے سے ان سے جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی لیں گے, اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک الگ سے بھی ایپ موجود ہوگی جس سے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں گے. اگر کسی ان میں سے کسی ورکر نے چیک کرانا ہے تو وہ چیک اپ کے لیے اس ایپ کے اوپر رجسٹر کرے گا, ٹائم فکس کرے گا اور ہماری ڈسپنسری کے اندر. اور کمشنر صاحب ہم نے دیکھا ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں عوام کو ہم نے اویئر کرنا ہوتا ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے یا پھر ان کو پراپر طریقے سے علم نہیں ہوتا, ان سے آپ کو جو تعاون کی ضرورت ہے وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی مشکلات کیسے ان کو اویئر کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ جو کرونا کے اگینسٹ فائٹ ہے اس فائٹ کو پاکستان نے, اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے, تو آنے والے دور میں بھی جو ایس او پیز ہیں, چونکہ اب لاک ڈاؤن بھی ایز ہو چکا ہے, ہم سیکنڈ فیز کے اندر انٹر ہو چکے ہیں, تو جو ایس او پیز جیسے جیسے نئے بزنسز کی اسٹیبلش ہوتی جاتی ہیں ان ایس او پیز کو بزنس اونرز بھی امپلیمنٹ کریں, جو ہماری کمیٹیز ہیں, یونینز ہیں, وہ بھی امپلیمنٹ کریں, اور عام آدمی جو ہے وہ بھی انشور کرے کہ وہ ماسک کا یوز کر رہا ہے, گلوز کا یوز کر رہا ہے, سینیٹائزیشن کا یوز کر رہا ہے. تو یہ تمام ہم سب نے اس کو مل کے کرنا ہے, اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو اسلام آباد کی عوام ہے, ہماری جو ساری پاپولیشن ہے, وہ انشاءاللہ ان تمام ایس او پیز پہ فالو کرے گی تاکہ ان کو اسی طریقے سے کنٹینیو کیا جا سکے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی ناظرین, میں گفتگو کر رہا تھا کمشنر سوشل سیکورٹی جناب بابر صاحب سے, بڑی مدلل گفتگو انہوں نے کی دلیل کے ساتھ اور آپ کو مختلف مثالیں دے کر. اب آپ کا بھی فرض ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. وزیر اعظم پاکستان, ان کی حکومت, ان کے ادارے, سب لوگ اس وقت اس کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں. فائٹ ہم نے حکمت عملی کے ساتھ کرنی ہے, تدابیر کے ساتھ کرنی ہے, اور اس میں اداروں کا جو کردار ہے وہ بڑا مؤثر ہے. اب دیکھیں کہ میڈیا اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. بہت مصروف تھے کمشنر صاحب, لیکن چونکہ وہ ریلیٹڈ تھے آئی سی ٹی کے ساتھ, ہم نے بڑی مشکل سے ان سے وقت لیا, ان میٹنگز کا احوال انہوں نے بتایا, انہوں نے ٹریننگ کے بارے میں بتایا. اب آپ کا فرض ہے کہ جو سہولیات حکومت کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, آئی سی ٹی کی طرف سے, سوشل سیکورٹی کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہیں, کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر آپ پہلے اٹھا رہے تھے, توجہ کے ساتھ دوسروں کو متوجہ کریں, اداروں سے وہ ملیں اور اپنے کام کو آگے بڑھائیں. پاکستان ٹیلی ویژن کوشش کرتا ہے, میری آواز آپ کی آواز ہے, اسی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی آواز اس میں شامل کریں, اور آج سے آپ بھی عہد کریں کہ وہ لوگ جو کرونا کا شکار ہو گئے ان کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہے, جو صحت یاب ہو گئے ان کو معاشرے میں جگہ دینی ہے تاکہ خوبصورت پاکستان بنا سکیں. وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان, جو وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.